अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है छुपी रुस्तम। मैंने बड़े खुशू व खुजू के साथ औरत को सब्र की तलकीन की और लड़के का नाम पता पूछकर 2 कांस्टेबलों को अंदर बुलाया। वो ग़ालिबन दरवाजे से लगे यहाँ की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी चोर नज़रें बार बार लड़की की तरफ उठ जाती थीं। मैंने दोनों कांस्टेबलों को हिदायत की कि वो एक राइफ़लमैन को साथ ले जाएं और ईश्वर कॉलोनी की गली नंबर फ़लाँ और मकान नंबर फ़लाँ से मुसम्मी बासित अली वाल्द सिराज दीन को पकड़कर थाने ले आएं और अगर वो वहाँ ना मिले तो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर उसे तलाश करें। बासित अली के दीदार के लिए मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। करीबन पौन घंटे बाद कांस्टेबल एक मदहोश नौजवान को तांगे से उतारकर थाने ले आए। नौजवान का रंग गंदमी, नकूश तीखे और कद निकलता हुआ था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और मैले लिबास पर पान के छींटे थे। जो ही नौजवान के लड़खड़ाते कदम कमरे में पड़े, अधेड़ उम्र नायिका चील की तरह उस पर झपटी। अगर मैं बर वक्त मदाखलत करके उसे रोक न लेता तो वो अपने नाखनों से बासित अली के चेहरे पर 5 दरियाओं के अनमिट नकूश बना देती। वो उसे ख़तरनाक धमकियों के साथ दुनिया जहान की गालियाँ भी दे रही थी। मैंने बमुश्किल उसे काबू किया और कांस्टेबल के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया। लड़के से तन्हाई में पूछ कुछ शुरू की। वो नशे में धुत था। कोई काम की बात उसकी ज़ुबान से नहीं निकल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार यही कह रहा था। कभी वो हाथ जोड़कर किसी फरी नामी लड़की से माफ़ियाँ मांगने लगता। मुझे माफ़ कर दे फरी, मैं नीच हूँ, ज़लील हूँ, तेरे काबिल नहीं हूँ। पता नहीं ये लड़की कौन थी और इस लड़के का बाजी जान से क्या ताल्लुक़ था। ये मामला हर घड़ी उलझता जा रहा था। बहरतौर मैंने बाजी जान के अहकामात पर अमल करते हुए बासित अली को आड़े हाथों लिया, उसे डराया, धमकाया, फिर हल्की फुल्की मार लगवाई और हवालात में बंद कर दिया। नायिका और उसकी बेटी किरण से मैंने कहा कि वो कल दोपहर तशरीफ़ लाएं। इस दौरान मैं लड़के से पूछ कुछ मुकम्मल कर लूँगा। अगर उसका कसूर साबित हो गया तो वो सज़ा से बच नहीं सकेगा। माँ बेटी दोनों बेहद बरहम थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी बासित के हाथ पांव तोड़वा देती। उनके नज़दीक बासित का जुर्म बेहद संगीन था। एक तो उसने दस्तराजी की थी और दूसरे मुफ्त। दानाओं ने ठीक कहा है, तवाइफ के लिए पैसा ही सब कुछ होता है और कंगाल आशिक उसके दर पर कुत्ते से बदतर समझा जाता है। शाम तक बासित अली का नशा उतर गया और वो ढंग की बातें करने लगा। मैं उससे फरी के बारे में जानना चाहता था। साफ ज़ाहिर है ये उसकी महबूबा का नाम था। मैंने बहुत कुरेदा, लेकिन बासित ने कुछ नहीं बताया। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके मुतालिक कुछ बताना मेरे लिए मरने के बराबर है। वो ज़िंदगी से उकताया हुआ नज़र आता था। आंखों में वीरानी रची बसी थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि दिल पर गहरी चोट खाए हुए। ये बाजी जान तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी मोहसिन है। वो ना होती तो मैं कब का मौत को गले लगा चुका होता। उसने मुझे जीने का हौसला दिया है और उम्मीद की राह दिखाई है। वो बहुत देर बातें करता रहा, जिससे पता चला कि उसके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं। बड़े भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो अंदरून शहर सिले सिलाए कपड़ों की दुकान करता है और किराए के मकान में रहता है। ज़िंदगी की तलखियाँ भुलाने के लिए वो शराब पीता है और कभी कभी बाज़ार हुस्न की तरफ निकल जाता है। बातों बातों में उससे बेतकल्फ़ी का माहौल पैदा कर चुका था। मैंने कहा, जिस लड़की को वो चाहता है उसे हासिल करने में क्या दुश्वारी है? वो बेज़ुबान लड़की है, बाप के सामने बोल नहीं सकती और बाप मुझे पसंद नहीं करता। वो बेटी को काले चोर से बया देगा, लेकिन मुझसे नहीं बयाहेगा। अगले रोज़ दोपहर से पहले ही बाजी जान लड़के को रिहा कराने थाने आ गई। हस्बे मामूल उसका हुलिया फ़कीराना और अंदाज शाहाना थे। यूँ लगता था अपने इर्द गिर्द के बंदे उसे चूंटियाँ नजर आते हैं। आते साथ ही मुझसे पूछने लगी, उसे अच्छी तरह डरा धमका दिया है ना? खाली धमकाया ही नहीं, लताड़ भी दिया है। रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की। मैंने सादतमंदी से इनकार में सर हिलाया। वो मुस्कुरा कर बोली, फ़कीरों को खुश रखोगे तो ख़ुद भी खुश रहोगे। फिर वो मेरे साथ हवालात में गई और लड़के को लेकर चल दी। मैंने दबे लहजे में पूछा,
اور وہ نائکا آئی تو اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ اب نہیں آئے گی، گھبراؤ مت۔ اور ہاں، پرسوں میں آؤں گی، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ 2 دن بعد وہ واقعی آ دھمکی۔ بلال شاہ اس وقت میرے پاس بیٹھا تھا اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ باجی جان کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، غالباً اپنی رسوائی یاد آ گئی تھی۔ جلدی سے کان لپیٹ کر وہ برآمدے میں چلا گیا۔ بلال شاہ کو یوں کھسکتے دیکھ کر باجی جان کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ 1-2 جملے بلال شاہ پر کسنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئی۔ تھانے دار جی، ایک کام کرنا ہے تم نے، اور 10-15 روز کے اندر اندر۔ کون سا کام؟ اس لڑکے کو رنگون بھجوانا ہے کسی بھی طرح۔ اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، کرائے کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس، بس تم کسی طرح باقی انتظام کر دو۔ یہ کام میں کسی بڑے افسر سے بھی کرا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے چندی گڑھ سے باہر جانا پڑے گا اور میں فی الحال نہیں جا سکتی۔ میرا خیال ہے تم باسط علی کی بات کر رہی ہو، لیکن وہ وہاں جا کر کرے گا کیا؟ کچھ بھی کر لے گا، اور کچھ نہیں تو کسی ہوٹل میں بیرا لگ جائے گا۔ ان بدماشیوں سے تو بچے گا جو یہاں کر رہا ہے۔ چند ماہ اور یہاں رہ گیا تو قبرستان پہنچ جائے گا۔ وہ جانے پر راضی ہو گیا؟ ہاں۔ اس نے اپنا گھڑے جیسا سر اوپر نیچے ہلایا۔ میرا خیال ہے پولیس نے کافی ڈرایا ہے اسے، ورنہ وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ کوئی عاشق بھی اپنے عشق کو ایسے نازک موڑ پر چھوڑ کر باہر ملک نہیں جاتا۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور رات دن اس کے لیے آہیں بھرتا ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں، نوجوانی کا پاگل پن ہے۔ باجی جان کے اس جملے سے مجھے 2 باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ وہ باسط علی کے عشق سے بے خبر نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس معاملے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں آیا، کہیں باجی جان باسط علی کو اس لیے تو ملک سے نہیں بھگا رہی کہ وہ اس لڑکی سے باسط کو دور رکھنا چاہتی ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی دوسرا سوال ذہن میں ابھرا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اس دوسرے سوال کا جواب فوری طور پر تو میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب باجی جان مجھے نئی ہدایات دے کر واپس چلی گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو ایک جھماکہ سا آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک خیال نے مجھے جھنجھوڑ کر سیدھا بٹھا دیا۔ میں نے ایس آئی باجوہ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ تیزی سے آیا اور سیلیوٹ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ باجوہ، تم نے بتایا تھا کہ باجی جان ایک ٹیلر ماسٹر کے گھر میں رہ رہی ہے۔ تم نے ٹیلر ماسٹر کی لڑکی کا نام کیا بتایا تھا؟ فرحت۔ فرحت اور فری، میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ سامنے کی بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا باسط علی کی محبوبہ وہ لڑکی فرحت ہے جن کے گھر باجی جان رہائش پذیر ہے، یعنی ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی باسط علی کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی، اور یہی احمد علی تھا جس سے باسط علی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر باجی جان باسط اور اس کی محبوبہ میں فاصلے پیدا کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کر رہی ہے تو کیوں؟ اس سے اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس سارے معاملے کو روشنی میں لانے کے لیے فرحت سے ملنا اور اس کے ذہن کو ٹٹولنا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں بلال شاہ کا نام آیا۔ وہ ایسے کاموں میں بڑا کائیاں تھا، اور ان دنوں تو وہ ویسی بارود سے بھرا ہوا تھا۔ باجی جان کے ہاتھوں اس کی بےعزتی ہوئی تھی، اور میں اسے باجی جان کے خلاف جس طرح چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ اگر میں اسے فرحت کے پیچھے لگا دیتا تو وہ چند دنوں میں ضرور اسے بیٹی، بھتیجی یا بھانجی بنا چکا ہوتا، اور اس کے ماضی میں خرگوش کی طرح لمبی سرنگیں لگا دیتا۔ میں ٹیلر ماسٹر کی بیٹی فرحت کے سلسلے میں بلال شاہ کا سوچ ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک نئی کروٹ لی اور میرا کام بالکل آسان ہو گیا۔ یہ اگلے روز دوپہر کا واقعہ ہے۔ ساون کی زبردست جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں ایک موقع ملاحظہ کرنے کے بعد تھانے واپس پہنچا تو رجسٹرار نے ایک اہم اطلاع دی۔ کہنے لگا کہ 1.5 گھنٹے سے ایک لڑکی کمرے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اکیلی لڑکی کا سن کر میں حیران ہوا۔ رجسٹرار نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کی طبیعت خراب ہے اور وہ 2-3 بار پانی مانگ چکی ہے۔ کمرے میں پہنچا تو واقعی ایک لڑکی سکڑی سہمی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر بے ڈنگے پن سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ سر تا پا لرز رہی ہے۔ یہ لرزہ خنکی سے زیادہ خوف کے سبب تھا۔
ٹوپی اتار کر میں نے چہرے سے بارش کا پانی پونچھا اور لڑکی کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بی بی کیا بات ہے؟ جی وہ تھوڑی دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر سر جھکا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گلوگیر لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب آپ یہ رکھ لیں اور خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زرد رنگ کا ایک پرس بھرکے سے نکالا اور کانپتے ہاتھ سے میز پر رکھ دیا۔ میں نے پرس کھولا، اس میں کرنسی نوٹ تھے، قریباً 1000 روپیہ رہا ہوگا۔ ان دنوں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے پرس بند کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لڑکی نے روتی دھوتی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب اسے رشوت نہ سمجھیے، میں یہ پیسے آپ کو اس کی رہائی کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ جیسے چاہیں ان پیسوں کو استعمال کر لیں اور اس کیس سے اس کی جان چھڑا دیں۔ بی بی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تم کس کی بات کر رہی ہو؟ باسط علی، جسے آپ نے جمعے کو گرفتار کیا تھا۔ کیا تم ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک ہی لمحے میں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرحت تھی اور اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا محبوب حوالات میں ہے۔ اسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا تھا اور کسی طرح رقم کا انتظام کر کے تھانے آ گئی تھی۔ بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لباس سے کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی تھی، مگر ایک نوجوان لڑکی کے لیے تنہا اتنی بڑی رقم کا انتظام کر لینا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے رقم کے بارے میں لڑکی سے چند تندو تیز سوال پوچھے تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ میرے پیسے ہیں، آپ یہ سب رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو نشے میں کیا ہوگا۔ باتوں کے دوران ہی اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی۔ دیکھتی دیکھتے وہ لہرائی۔ اگر میں لپک کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ لڑک کر پختہ فرش پر جا گرتی۔ گوبندر سنگھ پانی لاؤ۔ چند ہی لمحوں میں سارا عملہ لڑکی کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگاتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کا نقاب الٹا تو سب دیکھتے رہ گئے۔ 18-19 برس کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دودھیا جلد بخار کی وجہ سے تمتمائی ہوئی تھی اور گداز ہونٹوں پر پیاس کے سبب پیپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی، ایسا چہرہ کہیں دیکھا ہوا تھا۔ میرے اشارے پر بلال شاہ قریبی بازار سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ہم نے لڑکی کو پانی وغیرہ پلایا، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے لڑکی کو چیک کیا اور بتایا کہ وہ 105 بخار میں تپ رہی ہے۔ اسے دوا کے علاوہ مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی حدت کم کرنے کے لیے برف کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر باجوہ کو بتایا کہ یہ ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہے، وہ اسے فوراً گھر پہنچانے کا انتظام کرے۔ لڑکی نے میری بات سن لی، بخار کی غنودگی میں بڑبڑانے لگی، نہیں تھانے دار صاحب، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، اس کو چھوڑ دیں، وہ بے قصور ہے۔ باجوہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے باجوہ کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بہتر تھا کہ لڑکی کی حالت سنبھلنے کا انتظار کر لیا جاتا۔ وہ غیر مردوں کے ساتھ گھر واپس جاتی تو گلی محلے میں بدنامی ہو سکتی تھی۔ مناسب یہی تھا کہ وہ جیسے آئی ہے ویسے ہی واپس جائے، یا پھر اس کا کوئی عزیز آ کر اسے لے جائے۔ میرے کمرے میں ایک بینچ سا پڑا تھا، کرسی کی گدی رکھ کر اس پر سرہانہ بنا دیا گیا اور وہ بھرکے سمیت وہاں لیٹ گئی۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد اس کا بخار خاصا کم ہو گیا اور قریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بھرکے کا بالائی حصہ میری میز پر پڑا تھا۔ وہ اپنی بے پردگی کو بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے عین نیچے ایک سیاہ تل کو گھورتے ہوئے کہا، بی بی فرحت، مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوا کہ نہ صرف میری بات صحیح ہے بلکہ وہ مجھے پہچان بھی چکی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے بھی اس کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ فرحت سے میری ملاقات قریباً 6 برس پہلے لاہور میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت انسپکٹر تھا اور یہ خوبرو لڑکی سکول کی ایک دبلی پتلی نوعمر طالبہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ چندی گڑھ سے لاہور حضرت مادھو لال کا عرس دیکھنے آئی ہوئی تھی اور بچھڑ گئی تھی۔ اس کے والدین کا پتہ پورے 3 روز بعد چلا تھا اور اتنا عرصہ وہ میرے پاس ہی رہی تھی۔
11 برس کی وہ بچی مجھے ابھی تک یاد تھی، جو داناؤں جیسی باتیں کرتی تھی اور اجنبی لوگوں میں ہونے کے باوجود بڑی پرسکون تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔ میں اس کی ذہانت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ آج وہی بچی ایک بھرپور دوشیزہ کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور گردن جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ابھی اسے میلہ چراغاں کے ہجوم میں سے ڈھونڈا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے رخساروں کے آنسو پونچھے ہیں۔ فرحت یا فری طبیعت سنبھلنے کے بعد قریباً 2 گھنٹے میرے پاس رہی۔ یہ 2 گھنٹے میرے لیے بہت اہم تھے کیونکہ اس دوران فری نے مجھے اپنے اور باجی جان کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور اپنے حالات کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ وہ مجھے اسی وقت پہچان گئی تھی جب میں تھانے میں داخل ہوا تھا، لیکن جھجک کے باعث اس نے خود کو نقاب میں چھپائے رکھا اور اس نے مجھے ایک دیرینہ ہمدرد اور غمخوار سمجھتے ہوئے اپنے سارے دکھ بیان کر دیے تھے۔ میں اسے ایک خوشگوار اتفاق ہی کہوں گا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ورنہ فری نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک لڑکی تھانے میں بیٹھ کر کسی تھانے دار کو بتانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فری چندی گڑھ کے کالج میں BA کر رہی تھی۔ اس کے والد شہر میں ٹیلر ماسٹر تھے اور شہر کے امراء و خواص ان کے ہاتھوں کے سلے کپڑے پہنتے تھے۔ اپنا مکان تھا، گزر بسر سہولت سے ہو رہی تھی۔ باسط علی بھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ وہ بھی چونکہ کپڑوں کا کام کرتا تھا، لہٰذا فرحت کے والد سے اس کا ملنا جلنا تھا۔ چند بار وہ فرحت کے گھر بھی آیا۔ یہیں سے ان دونوں کے درمیان ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ قریباً 1 برس تک یہ تعلق خاموش رہا، پھر باسط نے اس تعلق کو زبان دی اور بذریعہ تحریر فرحت سے محبت کا اظہار کیا۔ فرحت نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی دل شکنی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں باسط کو پسند کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور برسر روزگار ہونے کے لیے بھی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر ذہانت کی صفت رکھتا تھا جو اکثر غربت کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے۔ اسی دوران فرحت کے والد کو علم ہو گیا کہ باسط اور فرحت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان دونوں میں مختصر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے فرحت پر سخت پابندیاں لگا دی۔ وہ پہلے بس پر کالج جاتی تھی، اب محلے کا ایک تانگا اسے لانے اور لے جانے لگا۔ فرحت ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بغاوت کا سوچتی ہیں اور نتیجے میں والدین کے سر میں رسوائی کی خاک ڈال دیتی ہیں۔ وہ تو باپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی وہ کھڑکی بند کر دی جو باسط کی طرف کھلتی تھی اور جس میں اپنی آنکھیں رکھ کر وہ کسی کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے باسط کی طرف مکمل بے رخی اختیار کر لی اور اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کر دی۔ باسط کئی ماہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ اس کا خیال تھا فرحت کی بے رخی عارضی ہے اور وہ تا دیر اس کے تڑپنے کا تماشا نہیں دیکھ سکے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آخر مایوس ہو کر باسط نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ سہانے خواب ٹوٹنے لگے تو سہانے مستقبل کی جد و جہد بھی دم توڑنے لگی۔ باسط کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ نشہ کرنے لگا، برے دوستوں میں بیٹھنے لگا۔ وہ دکان جسے وہ اپنا خون دے دے کر سینچ رہا تھا بند ہو گئی اور دکان کی پونجی اللے تللوں میں صرف ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے فرحت اور فرحت کی آرزو سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فرحت ان حالات سے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ اس کی قسمت میں اپنے آپ سے لڑنا تھا اور اپنے جسم کو اپنے ارمانوں کی آگ میں جلانا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے باسط پر اور خود پر ضرورت سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ محبت اس کے گلے کی پھانس بن چکی تھی، نہ آگے جاتی تھی نہ واپس آتی تھی۔ اسے اپنے محبت کی شدت کا احساس باسط سے بچھڑنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نے باسط سے بے رخی اختیار نہیں کی، اپنی زندگی سے منہ موڑا ہے۔ وہ تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہتی تھی اور اس کے پاؤں اپنے اشکوں سے دھونا چاہتی تھی۔ لیکن محبت کا وہ ناراض دیوتا اس سے دور تھا۔ نہ فرحت کی آواز اس تک پہنچ سکتی تھی اور نہ وہ خود اس کے پاس جا سکتی تھی اور یوں
چندی گڑھ کالج کی سب سے ہونہار اور ذہین طالبہ، جو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ان گنت انعامات جیت چکی تھی، اپنی آرزو کے ہاتھوں شکست کھا کر بے بسی کی تصویر بنے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میری نگاہیں اس پرس پر مرکوز تھیں جو تھوڑی دیر پہلے فرحت نے مجھے دیا تھا اور جس میں کم و بیش 1000 کے نوٹ تھے۔ کیا اب بھی نہیں بتاؤ گی کہ اس رقم کا انتظام تم نے کیسے کیا؟ اس نے حسب عادت گردن یوں جھکائی کہ ریشمی بالوں نے پھسل کر چہرے پر گھونگھٹ سا بنا دیا۔ اب مجھے اس کی صرف چھوٹی سی ناک نظر آ رہی تھی جو اس نے رو رو کر سرخ کی ہوئی تھی۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کہیں چوری کی ہے؟ میں ایسی بات دماغ میں نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن ہے کہ تم نے اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کی۔ لیکن آپ نے شک تو کیا ہے، تم اسے تجسس کہہ سکتی ہو۔ ایسا سوال تو تمہارا کوئی بھی بڑا تم سے پوچھ سکتا ہے۔ میرے پاس سونے کے 2 میڈل تھے، اس کے علاوہ 2-3 میڈل چاندی کے تھے، میں نے وہ سب بیچ ڈالے۔ میں ششدر رہ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، محبت ایک میٹھا عذاب ہے، پیار کرنے والے کو دوسرے تمام لوگوں سے مختلف کر دیتا ہے اور اس سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو کبھی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور کبھی بے حد خوبصورت۔ پولیس سے اپنے محبوب کی جان چھڑانے کے لیے اپنے میڈل بیچ دینا اور رقم پرس میں ڈال کر دلیری سے تھانے پہنچ جانا عجیب و غریب اور خوبصورت نہیں تو اور کیا تھا؟ میں نے سونے چاندی کا وزن اور رقم کا حساب کتاب پوچھا تو مجھے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی کہ خریدنے والے نے فرحت کو اصل قیمت سے کوئی 300 روپیہ کم دیا تھا۔ فرحت بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اسے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے صراف کی بددیانتی کو بھی برداشت کر لیا تھا۔ میں نے فرحت سے صراف کا پتہ پوچھ کر نوٹ کر لیا اور بعد میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے اس 2 گھنٹے کی میٹنگ میں فرحت سے باجی جان کے متعلق جو سوالات پوچھے، ان سے پتہ چلا کہ وہ باجی جان کی بہت عزت کرتی ہے اور اسے اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتی ہے۔ فرحت کا خیال تھا کہ باجی جان نہ ہوتی تو وہ اس 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ وہ ہر طرح سے اس کی دلجوئی کرتی ہے۔ باسط کے بارے میں اسے سب کچھ پتہ ہے اور وہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی طرح ماسٹر علی احمد باسط کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیں۔ حالانکہ میں انہیں خالہ جان کہتی ہوں، لیکن وہ میری ہمراز سہیلی بھی ہیں۔ 3-4 ہفتے پہلے باسط اپنے گھر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ میری خاطر خالہ نے جان جوخم میں ڈال کر اسے ڈھونڈا اور سمجھا بجھا کر گھر واپس لائیں۔ وہ اس کا علاج وغیرہ بھی کرا رہی ہیں تاکہ نشہ چھوٹ جائے۔ باجی جان کے کردار کا دوسرا رخ اب واضح طور پر میرے سامنے آ رہا تھا۔ فرحت اس عورت کو اپنا ہمدرد خیال کر رہی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے اور باسط کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہ ان دونوں کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس نے بڑی عیاری سے باسط کو ڈرایا دھمکایا تھا اور اب اسے بیرون ملک بھجوا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ باسط کی بد عادتوں میں بھی باجی جان کا عمل دخل ہو۔ وہ ظاہراً ان دونوں کی ہمدرد تھی، لیکن اصل میں ان کے درمیانی فاصلے بڑھا رہی تھی۔ فرحت نے اس کے ذریعے باسط کو جو پیغامات پہنچائے تھے، معلوم نہیں وہ کس شکل میں باسط تک پہنچے ہوں گے، اور باسط نے جو کچھ کہا ہوگا وہ بھی فرحت کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کیا شکل اختیار کر گیا ہوگا۔ جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہو تو پھر لنکا کیسے بچ سکتی ہے؟ میں نے فرحت کو ٹٹولا اور مجھے معلوم ہوا کہ اسے باسط کے رنگون جانے کی بھنک تک نہیں، اور وہ بیچاری یہی سمجھ رہی ہے کہ آج نہیں تو کل خالہ کی مہربانیوں کے سبب وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ فرحت کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ باسط 1 روز پہلے ہی رہا ہو کر یہاں سے جا چکا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ باسط کو اس کیس میں مزید پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں ان دونوں کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ فرحت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے۔ یہ آنسو چھپانے کے لیے وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے آواز دی، ٹھہرو، یہ تمہارا پرس۔ اس نے شرمسار نگاہ مجھ پر ڈالی اور جلدی سے پرس اٹھا لیا۔ سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اتنے تیز بخار کے ساتھ اتنی زیادہ شرمندگی کا بوجھ اٹھا کر اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ آدمی بھیجتا ہوں، وہ تمہیں گرو مندر چوک تک چھوڑ آئے گا۔ میں نے بلال شاہ کو اشارہ کیا اور وہ فرحت کے ساتھ چل دیا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ باجی جان یہ دوغلا کردار کیوں ادا کر رہی ہے؟
مجھے یہ سب کچھ کسی گہری سازش کا حصہ نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ یہ اللہ لوگ عورت کسی منصوبے کے تحت علی احمد کے گھر میں داخل ہوئی ہے، کوئی ایسا منصوبہ جس کی جڑیں چندی گڑھ میں نہیں، کسی اور علاقے، کسی اور شہر میں ہیں۔ باجی جان کی ٹیلر ماسٹر علی احمد سے کوئی رشتہ داری تھی اور نہ کوئی دوسرا تعلق ثابت ہوتا تھا۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ باجی جان کے ساتھ میرا تعلق دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو صرف اتنا تعلق تھا کہ اس نے بلال شاہ کی بے عزتی کی تھی اور میں اس دیدہ دلیری پر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر اب فرحت والا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ 6 برس پہلے میلہ چراغاں میں بھٹک جانے والی معصوم لڑکی ایک بار پھر مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ باسط کو رنگون بھیجنے کے لیے باجی جان بڑی بے صبری کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ میرے علم میں لائے بغیر اسے روانہ ہی نہ کر دے، لہٰذا کاغذات مکمل کرانے کے بہانے میں نے باسط کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا۔ باجی جان اپنے خیال میں مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی اور اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے سامنے سر اٹھا سکتا ہوں۔ بلال شاہ میری خاموشی پر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں واقعی باجی جان سے دب گیا ہوں یا صرف ظاہر کر رہا ہوں۔ میں بلال شاہ کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا جب بلال شاہ بے سکون ہو اس کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ مطمئن ہو اسے دودھ جلیبی کھانے، ادرڑکا پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہتا۔ دوسرے تیسرے روز کی بات ہے، میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان نائب تحصیلدار پربت سنگھ ہامتا کانپتا میرے پاس پہنچا، سلام دعا کے بعد کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خان صاحب، آپ کے علاقے میں کوئی ٹیلر ماسٹر بھی رہتا ہے؟ ٹیلر ماسٹر کے ذکر پر میں چونک گیا۔ کئی ٹیلر ماسٹر ہوں گے، تم کس کا پوچھ رہے ہو؟ وہ بڑا مشہور درزی ہے جی، انگریز افسر بھی اس سے کپڑے سلواتے ہیں، یہی کہیں گرو مندر کے نزدیک رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ علی احمد کی بات ہو رہی ہے۔ انجان بن کر میں نے پوچھا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ایسی صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک وزیر صاحب چندی گڑھ آئے ہوئے ہیں، شام 4 بجے وہ گرو مندر چوک میں اس درزی کے پاس جائیں گے، کچھ شیروانیاں سلوانی ہیں انہوں نے۔ ایسی صاحب نے کہا ہے گرو مندر چوک میں کانسٹیبل موجود ہونے چاہیے اور درزی والی گلی میں صفائی ستھرائی کی کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ درزی کو بھی پہلے سے باخبر کر دیا جائے تاکہ وہ وزیر صاحب کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ یہ اطلاعات مجھے سوچنے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے نائب تحصیلدار سے پوچھا، کیا نام ہے وزیر صاحب کا؟ پربودھ کمار۔ ان کے ساتھ 2 سیکریٹری بھی ہیں۔ میرے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ یہ وہی وزیر نامدار تھے جو اس سے پہلے باجی جان کی فی الفور رہائی کے لیے ٹیلی فون فرما چکے تھے۔ اب دال میں کالا ثابت ہو رہا تھا، لیکن یہ کالا اصل میں کیا تھا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نائب تحصیلدار پربت سنگھ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، نواز صاحب ہمیں ذرا تیزی دکھانی ہوگی، 12:30 ہو گئے، 3 گھنٹے میں ہمیں ساری تیاری کرنی ہے۔ درزی کا گھر ڈھونڈنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ گھر تو ڈھونڈا ہوا ہے، اس کا نام علی احمد ہے، مکمل ایڈریس بھی میرے پاس موجود ہے۔ پربت سنگھ کی پریشانی ذرا کم ہوئی۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار گرو مندر چوک کی طرف جا رہے تھے۔ گرو مندر میں کافی رش تھا۔ اس رش سے نکل کر ہم علی احمد والی گلی میں پہنچے۔ باجوہ نے بتایا تھا کہ علی احمد کی طبیعت ناساز رہتی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی کام کرتے ہیں۔ کام بھی بس گنے چنے لوگوں کا ہوتا ہے اور ان سے کپڑے سلوانے کے لیے گاہکوں کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک کشادہ گلی تھی۔ 3-4 فرلانگ آگے جا کر ہم ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گئے۔ نانک چندی اینٹوں اور لکڑی کے منقش دروازوں والا یہ مکان اچھا خاصا تھا۔ موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ اور میری وردی کی جھلک نے گلی کے بہت سے بچوں کو ہمارے گرد اکٹھا کر دیا۔ انہی بچوں میں سے کسی نے اندر ماسٹر صاحب کے گھر میں اطلاع پہنچائی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور گوشت کا پہاڑ میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کر باجی جان کی آنکھوں میں ایک مینی خیز چمک ابھر کر غائب ہو گئی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب تم یہاں، کیا بات ہے؟ صوبائی وزیر پربودھ کمار صاحب یہاں آ رہے ہیں، میں اس سلسلے میں علی احمد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مجھ سے بات کی تھی ایک دن وزیر صاحب نے؟
میں بلاتی ہوں بھائی صاحب کو۔ وہ واپس مڑی اور تھل تھل کرتی دروازے میں گھس گئی۔ چند لمحے بعد بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکے نے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ 60-65 برس کی عمر کا ایک دبلا پتلا شخص ٹیک لگائے سلائی مشین کے سامنے بیٹھا تھا۔ دو لڑکے جو غالباً شاگرد تھے علیحدہ مشینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک صاف ستھری الماری میں چند شیروانیاں اور انگریزی سوٹ بڑی نفاست سے ہینگروں میں جھول رہے تھے۔ میں فوراً علی احمد کو پہچان گیا۔ اس کے بال دودھیا سفید تھے اور چہرے سے وقار ٹپکتا تھا۔ علی احمد نے اٹھ کر ہم سے ہاتھ ملایا اور کرسیاں پیش کی۔ ہم نے جلدی جلدی ماسٹر علی احمد کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ وزیر کے آنے کا سن کر علی احمد نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اپنی دھیمی اور معتبر آواز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، 4 بجے تک میں گھر پر ہی ہوتا ہوں، لیکن آپ وزیر صاحب کو بتا دیں کہ میں ان کے حکم کی تعمیل جلد نہیں کر سکوں گا۔ بہت کام پڑا ہوا ہے۔ بہت جلدی بھی کروں گا تو 3-4 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ کتنی شیروانیاں سلوانی ہیں انہوں نے؟ یہ تو وزیر صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم 4-4:30 بجے تک حاضر ہو جائیں گے۔ علی احمد سے بات کرنے کے بعد ہم کارپوریشن کے مقامی دفتر میں پہنچے۔ متعلقہ آدمی کو ہدایت دی کہ وہ ایشور کالونی کی گلی نمبر 10 میں خاکروب بھیج دے۔ 3 بجے تک صفائی وغیرہ کر کے وہاں چھڑکاؤ کر دیا جائے۔ اس کے بعد نائب تحصیلدار کی گزارش پر میں نے ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا۔ وہاں سے 2 ٹریفک کانسٹیبلان کو گرو مندر چوک میں پہنچنے کے آرڈر کروائے۔ بعد ازاں ہم تھانے واپس گئے۔ کوئی سرکاری عہدیدار جب کسی علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں کے مقامی اہلکاروں کو بہت سی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تیاریاں قانونی ہوتی ہیں اور کچھ غیر قانونی۔ یہ تو شہری علاقہ تھا، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن سکتا تھا، لہٰذا دورے پر آنے والے سرکاری عہدیدار بھی ہوشیار رہتے تھے۔ لیکن دور دراز دیہی علاقوں میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہاں بعض رنگین طبع عہدیداروں کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام شاہانہ ہوتا ہے، بلکہ دل بستگی کے اور بھی بہت سے سامان ہوتے ہیں۔ شہر سے اعلیٰ نسل کی طوائفوں کے مجرے کے لیے انہیں بلانا اور مقامی آبادی سے 1-2 خوشرو لڑکیوں کا انتظام کر کے انہیں رات کے اندھیرے میں ریسٹ ہاؤس یا بنگلے تک چھوڑ آنا ان دنوں عام معمول تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شرابی افسروں کے قبضے میں رات بھر رہنے والی یہ لڑکیاں اپنے وارثوں کو پھر بھی قابل قبول ہو جاتی تھیں۔ فرما بردار رعایا کی طرح یہ لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ حکمرانوں کو ان کی عزتیں پامال کرنے کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ جیپ کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ پورے 3 بجے اپنے عملے کے ساتھ میں اس دوراہے پر پہنچ گیا جہاں سے وزیر صاحب کو میرے تھانے کی حدود میں داخل ہونا تھا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً 3:45 بجے موٹر سائیکلوں والے سارجنٹ دکھائی دیے اور ان کے پیچھے دھند اڑاتی وزیر کی لمبی گاڑی نظر آئی۔ اس گاڑی کے پیچھے بھی ایک کار تھی۔ نمبر پلیٹ سے اندازہ ہوا کہ یہ سیکیورٹی والے ہیں۔ وزیر صاحب پاس سے گزرے تو ہم بھی اپنی جیپ پر سوار پیچھے ہو لیے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد یہ مختصر قافلہ گرو مندر چوک میں پہنچا اور وہاں سے ماسٹر علی احمد والی سڑک پر مڑ گیا۔ نیم پختہ سڑک پر 3-4 منٹ ہچکولے کھانے کے بعد علی احمد کے 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گئے۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو کر دیکھنے لگے۔ حالانکہ وزیر صاحب نجی دورے پر تھے، لیکن مقامی بی ڈی ممبر، پٹواری اور دوسرے سرکردہ لوگوں کو خبر ہو چکی تھی اور وہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر صاحب کلف لگے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس نہرو کیپ پہنے گاڑی سے برآمد ہوئے۔ ماسٹر علی احمد نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور چند باتیں کی۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے مصافحے کا شرف حاصل کیا اور وہ علی احمد کے ساتھ بیٹھک میں آ بیٹھے۔ وزیر پربوت کمار کی عمر قریباً 40 برس تھی۔ چہرہ سرخ و سفید اور آنکھوں کے نیچے ابھار تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جیسے عام لوگوں کی طرح نشے کا رسیا ہے۔ اس کی صورت دیکھتی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں زور و شور سے بجنے لگی اور میرے اندر کسی نے پکار کر کہا، نواز خان، ماسٹر علی احمد کی عزت خطرے میں ہے۔ وزیر پربوت کمار قریباً نصف گھنٹہ علی احمد کی بیٹھک میں رہا۔ اس دوران اس نے اپنا ناپ وغیرہ دیا، ہلکی پھلکی گفتگو کی اور شربت بھی پیا۔ ان تمام باتوں کی تفصیل زیادہ اہم نہیں۔ جو اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ وزیر صاحب سے علی احمد کے اہل خانہ کا تعارف بھی کرایا گیا۔ اہل خانہ میں صرف اس کی
ایک ہی بیٹی تھی، یعنی فرحت۔ فرحت کا تعارف کرانے والی خود باجی جان تھی۔ پہلے وہ اکیلی اندر آئی۔ اس نے حسب معمول خستہ حال لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر درویشانہ لاپرواہی طاری تھی۔ وزیر موصوف نے باقاعدہ اٹھ کر اسے نمستے کیا اور حال احوال پوچھا۔ ان دونوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور وزیر صاحب درویشانہ صفتوں کی وجہ سے باجی جان کا احترام کرتے ہیں۔ مختصر گفتگو کے بعد باجی جان نے کہا، پربودھ جی، میں آپ کو ماسٹر صاحب کی بیٹی سے ملواتی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے۔ پھر وہ جلدی سے باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد فرحت کو اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ زرد شلوار قمیض میں ملبوس، سفید چادر اوڑھے فرحت خوبصورتی اور وقار کا مجسمہ لگتی تھی۔ اندر آ کر وہ ذرا جھجکی، پھر لمبی پلکیں اٹھا کر وزیر موصوف کو دیکھا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ پھر پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا، فرحت پر نگاہ پڑتی وزیر کا چہرہ کسی اندرونی جذبے سے تمتما اٹھا، جیسے کئی دن کے بھوکے نے کوئی نہایت لذیذ ڈش دیکھ لی ہو۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔